बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज समंदरी तूफान आया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं जाल उठाकर समंदर किनारे जा रहा था। ये तो मेरा रोज का काम था, लेकिन आज खतरनाक मौसम ने अम्मा के दिल को डराया हुआ था। तभी मुझे जाल उठाते हुए देखकर कहने लगी, कितनी दफा कहा है कि जब ऐसा मौसम हो तो घर से ना निकला कर। किसी परेशानी में गिरफ्तार हो गया तो वो मुझे तंबी कर रही थी। लेकिन मैं जानता था कि ऐसे खूबसूरत मौसम में लोग मछलियां खाना बहुत पसंद करते हैं। आज अक्सर माहीगीर छुट्टी पर होते, लेकिन मैं जाना चाह रहा था ताकि चंद मछलियां हाथ आएं तो उन्हें शहर जाकर बेच आऊं। यही सोचकर मैं अम्मा से कहने लगा कि बेफिक्र हो जाएं, मेरी जान बहुत सख्त है, मुझे कुछ नहीं होगा। यूं मैं घर से निकल आया। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और तेज हवाएं अलग शोर मचा रही थी। फिर मैंने समंदरी लहरों की परवाह न की और एक तरफ जाल डालकर बैठ गया। गो के पानी उछल उछल कर मुझे गीला कर रहा था, लेकिन मुझे खाक परवाह न थी। शायद वक्त के थपेड़ों ने मुझे भी बिल्कुल सख्त कर दिया था। फिर जैसे ही ऐसे लगा कि जाल मछलियों से भर चुका है, फौरन ही उसे खींच लिया था। अच्छी खासी तादाद मैंने बड़ी बड़ी मछलियों की पकड़ी थी। अब मैं उन्हें संभाल कर घर की तरफ लेकर आ रहा था कि अचानक दरख्त के पीछे रोने की आवाज सुनकर चौंक गया। कोई था जो वहां छुपकर रो रहा था। मैं वहां न रुकता अगर वो आवाज नस्वानी ना होती। तो जैसे ही घूमकर दरख्त के पीछे झांक कर देखा तो हैरत से दो चार हो गया। गीले बाल बिखेरे एक लड़की घुटनों में मुंह छुपाए रो रही थी। कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? मैंने सख्त लहजे में उससे पूछा था। शायद ये लड़की अपने घर से भाग कर आई थी। यही सोचकर मैंने उस लड़की के लिए अपने दिल में नफरत महसूस की थी। अचानक ही उसने अपना चेहरा ऊपर किया तो ऐसे लगा जैसे कायनात थम गई हो, क्योंकि मैंने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी थी। अचानक ही वो मेरे कदमों से लिपट गई और मुझे कहने लगी, मुझे बचा लो, खुदा के लिए मुझे बचा लो, वरना वो मुझे जान से मार देंगे। मैं दो कदम पीछे हुआ था। उसे कहने लगा कि कौन उसके पीछे है, तो उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और कहने लगी, मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अभी अगर वो यहाँ आ गए तो मुझे जबरदस्ती अपने साथ घसीटते हुए ले जाएंगे। वो रोते हुए बहुत मजलूम लग रही थी। अब नाचार मुझे उसे घर लेकर जाना ही पड़ा। अम्मा ने जब मेरे साथ एक लड़की को देखा तो हैरान रह गई। वो मुंह छुपाती हुई अंदर चली गई थी। अम्मा के सामने तो मैं उससे कोई सवाल भी नहीं कर सकता था। फिर मैं मछलियों को धोने बैठ गया। अब मेरा इरादा शहर की तरफ जाने को था, इसलिए मैं शहर मछलियां फरोख्त करने चला गया। जैसे ही घर गया तो अम्मा कहने लगी, अरे ये किस लड़की को तुम अपने साथ ले आए हो? रो रो कर इसने अपना बुरा हाल किया हुआ है। मैं फौरन ही उसके पास गया था। बार बार उससे पूछने लगा कि वो कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन वो मुसलसल रोए जा रही थी। फिर रोते हुए उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम जमाल है। मेरा ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से था। मैं एक छोटे से गांव में रहता था। वो इलाका साहिली पट्टी पर बना हुआ था। अक्सर हमारे गांव के लोग माहीगीर थे। हम मछलियों का कारोबार करते थे। सभी लोग गुर्बत की चक्की में पिसे हुए थे। हमें बचपन से ही मछलियां पकड़ना सिखाया गया था। पहले मेरे अब्बा एक मछेरे थे। उनके इंतकाल के बाद ये काम मेरे कांधों पर आ गया था। गो के मुझे इस पेशे से नफरत नहीं थी, लेकिन अक्सर औकात जब मैं शहर में मछलियां फरोख्त करने जाता तो अच्छी खासी शक्ल होने के बावजूद भी लड़कियां मुझे देखकर कराहत का इजहार करती। शायद उसकी वजह यह थी कि मेरे वजूद से मछलियों की बू आती थी और कोई भी मेरे करीब आना पसंद नहीं करता। शहर के होटलों में मेरा आना जाना था, जहां पर बड़े बड़े अमीर लोग खाना खाने आते थे। होटल वाले हाथों हाथ मुझसे मछलियां खरीद लिया करते। वो तो मामूली मुआवजे पर खरीदते थे, लेकिन हम बड़ी मेहनत से वो मछलियां पकड़ते थे। अक्सर औकात पूरा पूरा दिन लग जाता था, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस था कि वो कोड़ी के दाम में हमसे मछलियां खरीदते। मेरा एक दोस्त जो अब शहर जाकर काम करने लगा था, उसने मुझे मशवरा दिया था कि शहर में अपना ही काम शुरू करो। गांव से मछलियां पकड़ कर लाओ और शहर में लाकर उन्हें बनाकर फरोख्त करो। लोग अच्छे खासे पैसे देते हैं और अमीर अमीर लोग मछलियां शौक से खाना पसंद करते हैं। लेकिन मैं जानता था कि यह काम इतना आसान नहीं है। मुझे अच्छे खासे सरमाए की जरूरत होगी। मेरे पास तो उस वक्त भूटी कोड़ी भी नहीं थी। बस जो मछलियां फरोख्त होती उन्हीं से घर का गुजारा होता था। और आज उस लड़की की सूरत में एक नई मुसीबत मेरे घर पर आ पड़ी थी। छोटे बहन भाई तो उसके इर्द गिर्द बैठे उसे देख रहे थे, क्योंकि वाकई उसकी खूबसूरती दिल मोह लेने वाली थी। लेकिन मुझे उसकी खूबसूरती से गर्ज नहीं था।
मैं चाहता था کہ یہ جلد ہمارے گھر سے چلی جائے، ایسا نہ ہو کہ گاؤں میں کسی دوسرے کو پتہ چل جائے کہ ایک اجنبی لڑکی ہمارے گھر میں رہ رہی ہے۔ وہ لڑکی اصل بات بھی نہیں بتا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے جھوٹ موٹ آنسو بہا رہی ہے۔ کہاں سے آئی تھی، کون تھی، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں اس سے بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کا گھر کہاں ہے، میں اسے اس کے گھر چھوڑ آتا ہوں، لیکن وہ گھر کے نام سے خوف زدہ تھی۔ بار بار مجھے کہتی کہ بس چند دن مجھے یہاں رہنے دو، اس کے بعد میں خود ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ پھر اس رات میں تھکا ہارا سو رہا تھا، جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، میں نے اس لڑکی کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑے پر اصرار انداز میں آگے ہی آگے جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ ان درختوں کے پاس آئی تو ان کے جھنڈ میں جا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ واپس نہیں آئی تھی۔ اب مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، میں رات بھر کروٹیں بدلتا رہا، پھر نہ جانے صبح میں جا کے کہیں مجھے نیند آئی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس لڑکی پر پڑی تو غصے سے میں آگ بگولا ہو گیا۔ میں اس پر تیز تیز چیخ رہا تھا اور کہنے لگا کہ تم رات کو کہاں چلی گئی تھی؟ میرے گھر میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ تم یہاں آ کر عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہو۔ اماں نے مجھے غصے میں دیکھا تو حیران رہ گئی، کہنے لگی کہ کیا بات ہے؟ پھر میں نے رات والی بات انہیں بتائی۔ وہ لڑکی سر جھکائے کھڑی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، پھر کہنے لگی میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، لیکن ابھی میں مجبور ہوں، میرے ساتھ کچھ مجبوریاں ہیں، مگر آپ وہ راز جان لیں گے تو آپ بھی میری مجبوریوں کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ اس لمحے وہ بہت دکھی لگ رہی تھی۔ اماں نے فوراً ہی مجھے ٹوک دیا اور کہنے لگی اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، جب تک یہ اس گھر میں رہ رہی ہے اسے رہنے دو، گھر سے نہ نکالو۔ اماں کے کہنے پر میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا، بلکہ جال اٹھا کر سمندر کنارے آ گیا۔ شکر تھا کہ آج موسم ٹھیک ہو گیا تھا اور سمندر میں طغیانی نہیں تھی۔ پھر میں جال ڈال کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی جال کھینچنے لگا تو حیرت سے دو چار ہو گیا، کیونکہ آج معمول سے زیادہ مچھلیاں میرے جال میں پھنس گئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر میں بے تحاشا خوش ہوا۔ پھر مچھلیوں سے بھرا ہوا جال لے کر گھر گیا۔ وہ لڑکی میری مدد کرنے لگی، حالانکہ میرے دل میں اس کے لیے غصہ تھا، لیکن میں نے دیکھا اس نے گھر کے سارے کام کاج اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے، جبکہ اماں بڑے آرام سے چارپائی پر بیٹھی تھی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی بہت چالاک اور مکار ہے، جان بوجھ کر اماں کے سامنے اچھی بن رہی ہے تاکہ میں اور اماں اسے گھر سے نہ نکالیں۔ دن میں شہر میں مچھلیاں فروخت کرنے گیا تھا، آج مال زیادہ تھا اس لیے پیسے بھی زیادہ ہاتھ آئے تھے۔ خوشی خوشی گھر آیا، ساتھ میں سارے گھر والوں کے لیے مٹھائی بھی لے کر آیا تھا، کیونکہ کبھی کبھار جب پیسے زیادہ ہوتے تو میں ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ڈھیر ساری چیزیں شہر سے لے کر آ جاتا تھا، جنہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے۔ آج مٹھائی دیکھ کر وہ سارے خوشی خوشی مٹھائی کھانے لگے، جبکہ وہ لڑکی کونے میں کھڑی تھی۔ میں نے اسے بھی مٹھائی دی تو اس نے شکریہ کہتے ہوئے مٹھائی کھا لی۔ پہلی بار میرے دل میں اس لڑکی کے لیے نرم جذبات پیدا ہوئے تھے۔ پھر اگلی دفعہ میں مچھلیاں فروخت کرنے شہر جانے لگا تو اس نے میرے ساتھ جانے کی ضد کی۔ اماں کہنے لگی لے جاؤ، یہ تھوڑا گھر کا سامان بھی لے آئے گی۔ اب اماں کے کہنے پر میں اسے شہر بھی ساتھ لے آیا تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی، جبکہ میں سامنے والے ہوٹل پہ مچھلیاں فروخت کرنے چلا گیا۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک آدمی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اچانک ہی وہ لڑکی زمین پر گر پڑی۔ میں نے جیسے ہی چیختے ہوئے اس آدمی کو آواز لگائی تو وہ فوراً ہی وہاں سے بھاگ گیا، دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا، جبکہ میں زمین پر گری ہوئی اس لڑکی کو اٹھا رہا تھا جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ پھر میں اسے پوچھ کر تھک گیا کہ یہ آدمی کون تھا اور تمہیں زبردستی اپنے ساتھ کیوں لے جا رہا تھا۔ وہ مسلسل روتی رہی اور مجھے کہنے لگی کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتی۔ اس کے چہرے سے صاف جھوٹ لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ گھر آ کر بھی وہ سارا دن روتی رہی۔ اماں نے گھر کا سارا کام کیا، جبکہ وہ کمرے میں گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ آدمی کون تھا جو اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، اور اس کی اتنی ہمت کہ شہر میں سب کے سامنے وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ لاکھ سوچنے کے باوجود بھی میرے ذہن میں کوئی بات نہ آئی تھی۔ مچھلیاں بیچنے کی وجہ سے شہر میں میرا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ پھر اس دن بھی میں شہر گیا، واپس آ رہا تھا جب میں نے اس آدمی کو درخت کے نیچے کھڑے ہوئے دیکھا۔ آج میں نے اسے فوراً ہی پکڑ لیا اور غصے سے کہنے لگا کہ وہ کون ہے اور اس لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت کیوں کر رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، پھر کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں سب سچ سچ بتاتا ہوں۔ اس لڑکی کے پیچھے خوفناک راز چھپا ہے۔
اگر تم نے وہ جان لیا تو تم بھی اس کی طرف داری کرنا بھول جاؤ گے۔ کیسا راز؟ میں حیران تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج اس لڑکی کا راز میرے سامنے آنے والا ہے۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگا کہ جس لڑکی کو تم نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ لڑکی بہت خطرناک ہے۔ وہ کوئی انسانی لڑکی نہیں ہے بلکہ ایک جن زادی ہے۔ اس کے تعلقات جنات کے ساتھ ہیں۔ پورے گاؤں میں وہ لڑکی بدنام ہو چکی تھی اور اسے گاؤں کے وڈیرے نے ذلیل کر کے گاؤں سے نکالا۔ ہم سب تو اسے قید خانے میں ڈال دینا چاہتے تھے تاکہ پھر وہ کبھی باہر نہ نکلے، لیکن پھر بھی وہ گاؤں سے فرار ہو کر نہ جانے کہاں آ گئی۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا تھا۔ میں اسے کہنے لگا کہ تم کسی لڑکی پر ایسا الزام کیوں لگا سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ وہ لڑکی یتیم ہے، اپنے چچا کے گھر میں رہتی تھی، لیکن اس کے تعلقات جنات کے ساتھ ہیں۔ وہ ہر رات ان سے ملنے کے لیے قبرستان کے پیچھے ایک ویران گھر میں جاتی تھی۔ ان کی مدد حاصل کر کے وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتی تھی۔ جو بھی اسے کوئی تکلیف دیتا، اسے تنگ کرتا، وہ جنات کے ذریعے ان سے مدد لیتی تھی۔ اسی لیے گاؤں کے لیے یہ لڑکی خطرہ بنتی جا رہی تھی۔ تبھی سب نے مل کر اسے گاؤں سے نکال دیا۔ اب وہ تمہارے گھر میں رہ کر یہ حرکتیں کرنا شروع کر دے گی اور تمہیں پورے گاؤں میں بدنام کر دے گی، اس لیے احتیاط کرنا۔ وہ آدمی مجھے سمجھا کر چلا گیا تھا، لیکن مجھے یہ بات بہت عجیب لگ رہی تھی۔ بھلا کوئی لڑکی کسی جنات کے ذریعے دوسرے انسانوں سے کیسے بدلہ لے سکتی ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی۔ پھر اس دن میں گھر چلا گیا، لیکن میری آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے شک تھا۔ میں اس پر نظر رکھنا چاہتا تھا، لیکن اماں کے منہ سے اس کی تعریفیں سن کر حیران رہ گیا۔ جب وہ کہنے لگی اب تو اس نے پورا گھر سنبھال لیا ہے، یہ لڑکی تو میری خوب خدمت کر رہی ہے اور تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی یہ ٹیوشن پڑھا دیتی ہے۔ اماں کی تعریفیں سن کر اب میں نے اپنے دل سے اس لڑکی کے بارے میں غلط فہمی دور کر دی، بلکہ میں بہت توجہ سے اپنے کام کر رہا تھا۔ لیکن اگلا دن چونکا دینے والا تھا جب میں نے سنا کہ گاؤں میں رہنے والے ایک امیر آدمی کے بیٹے پر جنات نے حملہ کر دیا تھا۔ کل رات وہ اپنے گھر کی چھت پر سو رہا تھا، جبکہ اچانک ہی اسے جنات نے ڈرایا۔ اس کی چیخیں سن کر سارے گھر والے جمع ہو گئے تھے۔ میں حیران تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ میں یہ بات تو جانتا تھا کہ وہ ایک بگڑا ہوا نوجوان تھا۔ باپ کی دولت کی وجہ سے وہ خوب عیاشی کیا کرتا تھا اور اکثر گاؤں کی لڑکیوں کو چھیڑنا اس کا مشغلہ تھا۔ وہ بخار میں مبتلا اپنے گھر کے بستر پر پڑا تھا۔ اماں بھی اسے دیکھ کر آئی تھی۔ آ کر مجھے کہنے لگی سارے گاؤں والے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا ہوا، آج اسے سبق حاصل ہوا ہے۔ جس نے بھی اسے ڈرایا ہے بالکل ٹھیک ڈرایا۔ آج کے بعد یہ لڑکیوں کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا۔ لڑکیاں تو اس کی وجہ سے گھر سے بھی نہیں نکلتی تھی۔ میں اماں کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا کہ اچانک میری نظر اس لڑکی پر پڑی۔ وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی اپنے کارنامے پر کامیاب ہو گئی ہو۔ تبھی میرے ذہن میں جھماکا ہوا، کہیں اس لڑکے نے اسے بھی تو نہیں چھیڑا تھا۔ تبھی اماں اسے آوازیں لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی نازو بیٹا تو ہانڈی چڑھا لے، میں ذرا ہمسائے کے گھر جا رہی ہوں۔ اماں نے تو اسے اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ میں نے دیکھا چھوٹے بہن بھائی جو پہلے ہر وقت میلے کچیلے رہتے تھے، کیونکہ اماں کے اندر اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ گھر کا کام کاج بھی کرتی اور انہیں بھی سنبھالتی، اس لیے وہ اکثر گندی حالت میں ہی پھرتے رہتے تھے۔ لیکن اب جب سے وہ لڑکی نازو ہمارے گھر آئی تھی تب سے وہ صاف ستھرے لباس میں رہنے لگے تھے۔ وہ اماں کے ساتھ ڈھیروں کام بھی کرواتی، لیکن جیسے ہی شام کو اوپر کپڑے سکھانے گئی تو میں پھر اس کے پیچھے پیچھے پہنچ گیا۔ میں اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری نظروں پر وہ گھبرا گئی۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہیں اس امیر آدمی کے بیٹے کو تم نے ہی تو نہیں ڈرایا ہے ان جنات کے ذریعے جن کے تعلقات تمہارے ساتھ ہیں؟ میری بات سن کر وہ اچھل پڑی تھی، حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی کہ مجھے اس کی سچائی کا علم کیسے ہوا۔ یہ بات تو وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اس کے بارے میں بہت کچھ جان گیا ہوں۔ میرے غور سے دیکھنے پر وہ گھبرا گئی، پھر مڑتے ہوئے کہنے لگی میں بھلا اسے کیوں ڈراؤں گی؟ اور کس جنات کی بات آپ کر رہے ہیں؟ اگر ایسے جنات میرے پاس ہوتے تو میں بھی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ ضرور لیتی۔ وہ نہایت دکھی لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے سے صاف جھوٹ جھلک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے جھوٹ کہہ رہی ہے۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب میں اس سے بات کرنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ جو کچھ اس آدمی نے مجھے بتایا تھا، میں اس کے پیچھے کی سچائی جاننا چاہتا تھا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کاش میں اس آدمی سے یہ پوچھ لیتا کہ وہ کس گاؤں سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے آس پاس گاؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس دن گاؤں میں رہنے والا میرا ایک دوست اظہر ملنے آیا، وہ بھی ایک مچھیرا تھا۔
وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دریا میں پانی کا بہاؤ خوب تیز ہو گیا ہے اور ہر سال مچھیروں کے ہاتھ ایسی مچھلی لگتی ہے جو لاکھوں روپے میں فروخت ہوتی ہے۔ کاش ہماری بھی قسمت چمک جائے اور ہمارے ہاتھ بھی وہ مچھلی لگے، ہم بھی تو اتنے سال سے محنت کر رہے ہیں۔ وہ سخت مایوس ہو گیا تھا کیونکہ وہ شادی شدہ تھا، اس کے 2 بچے بھی تھے۔ پورے سال میں 1-2 دن ایسے آتے تھے جب ہر قسم کی مچھلی ہمارے ہاتھ لگتی تھی۔ ایسے میں دریا پر مچھیروں کا رش بھی بڑھ جاتا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے رہنا چاہتا تھا۔ پھر میں اپنے دوست اظہر کے ساتھ اس دن صبح سویرے ہی دریا پر پہنچ گیا، لیکن جیسے ہی دریا پر گیا تو یہ دیکھ کر مایوس ہو گیا کہ مجھ سے پہلے ہی وہاں لوگوں کا رش تھا اور لوگ اپنے جال ڈال کر دریا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مچھیرے اس انتظار میں تھے کہ کب وہ سنہری رنگ کی مچھلی ان کے جال میں پھنسے اور ایک دم سے ہی ان کی قسمت بدل جائے۔ اس دن مایوس چہرہ لیے میں گھر واپس آ گیا تھا۔ میرے ہاتھ چند مچھلیاں ہی آئی تھیں، انہی مچھلیوں کو بیچ کر میں گھر آ گیا۔ اس دن میں سو رہا تھا جب میں نے آدھی رات کو غصے گھر کی چھت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اوپر جا کر نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ میرے دل میں شک پیدا ہوا تو میں اس کے پیچھے پیچھے پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا ایک کونے میں کھڑی اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، حالانکہ اس کے سامنے کھڑا وجود تو مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ضرور وہ کسی سے باتیں کر رہی ہے، لیکن وہ جس سے باتیں کر رہی تھی وہ صرف اسی کو دکھائی دے رہا تھا۔ یہ لڑکی کچھ مشکوک نظر آ رہی تھی۔ اب میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ تبھی یہ پلٹے اور میں اس سے کہوں کہ آخر یہ وہاں کھڑی کس سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جیسے ہی اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے میری موجودگی کی خبر نہیں تھی۔ میں تیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم اپنی سچائی جب تک مجھے نہیں بتاؤ گی میں یوں ہی تمہارا ہر جگہ پیچھا کرتا رہوں گا۔ ابھی تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ حالانکہ تمہارے سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی، پھر بے بسی سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ شدید اذیت میں ہیں، لیکن میں واقعی ایک ایسی لڑکی ہوں جس کے تعلقات جنات کے ساتھ ہیں۔ آخرکار سچائی اس نے اپنے منہ سے بتا دی۔ پھر میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ میں بھی تمہیں تنگ کرتا ہوں اور تم ان جنات کے ذریعے مجھ سے بھی بدلہ لوگی جس طرح سے تم اور لوگوں کو ستاتی ہو۔ سچ سچ بتاؤ، اس امیر آدمی کے بیٹے کو تم نے ہی جنات کے ذریعے ڈرایا تھا نا؟ میں اس سے وہ سچائی جاننا چاہتا تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، پھر کہنے لگی، یہ 3 دن پہلے کی بات ہے جب خالہ نے مجھے کہا کہ میں سبزی لے کر آ جاؤں۔ میں گاؤں کی دکان سے سبزی لے کر آ رہی تھی جب وہ میرا پیچھا کرنے لگا اور مسلسل مجھے تنگ کر رہا تھا۔ پھر دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگا، تم اس گاؤں میں انجان ہو، میں تم پر الزام لگا دوں گا کہ تم اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہو، اس لیے مجھ سے دوستی کر لو۔ اچانک اس نے میرا راستہ روک لیا اور میرے سر سے دوپٹہ کھینچنے لگا۔ اگر میں وہاں سے نہ بھاگتی تو شاید میرے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا۔ گھر آ کر میں تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، لیکن میں نے اپنے آنسو سب سے چھپا لیے۔ لیکن میرے آنسو ان سے نہ چھپ سکے جو شروع سے ہی میرے ساتھ ہیں، ہر دکھ درد میں، تکلیف میں، جو میری اصلیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، میرے دوست ہیں۔ میں نے انہی کے ذریعے سے اس لڑکے کو ڈرایا۔ اسے پتہ لگ گیا ہوگا کہ جب تک ظالم کو اسی ظلم سے جواب نہ دیا جائے تب تک وہ نہیں سیکھتا، اور میں نے جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں حیران تھا کہ بھلا کسی لڑکی کے ساتھ جنات کیسے ہو سکتے ہیں۔ جب میں نے اس سے یہ بات پوچھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، میں ایک یتیم لڑکی ہوں، بچپن سے ہی میں نے سوائے دکھ اور تکلیفوں کے کچھ نہیں دیکھا۔ میں اپنے چچا کے گھر میں رہتی تھی۔ چاچی بے حد ظالم تھی، وہ مجھ پر ظلم و ستم کرنے سے باز نہ آتی۔ میں جب صرف 4 سال کی تھی تب ہی یتیم ہو گئی تھی اور اسی وقت سے اپنے چاچا کے گھر میں رہ رہی تھی۔ اس کے اپنے بھی 5 بچے تھے، لیکن وہ مجھے زہر آلود نظروں سے دیکھتی کیونکہ میں ایک یتیم لڑکی تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ میرا چاچا میری ذمہ داری نہیں اٹھائے گا، جبکہ چاچا صرف لوگوں کے کہنے پر میری ذمہ داری اٹھا رہا تھا۔ اب وہ مجھ سے ہر کام کرواتی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی میں نے سارے گھر کے کام کاج کرنا سیکھ لیے تھے۔ جب میں چھوٹی سی تھی تب وہ مجھے پورا دن بھوکا رکھتی اور مجھے سوکھی روٹی کھانے کو ملتی۔ گھر بھر کا کام کرنے کے باوجود بھی وہ مجھ سے خوش دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ہر وقت میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گاؤں کی گلیوں میں گھومتی۔ لوگ ترس کھاتی نظروں سے مجھے دیکھتے تھے کہ یہ لڑکی بیچاری کس قدر مظلوم ہے۔ جب بھی مجھے چاچی مارتی پیٹتی تو میں برابر بنے ہوئے ایک ویران گھر میں جا کر چھپ جاتی تھی۔ میرے آنسو دیکھنے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ مجھے اس لمحے دنیا والوں سے بہت خوف محسوس ہوتا۔ میں دعا کرتی کہ میں بھی اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں۔ لیکن ایک رات مجھے اس گھر میں ایک عورت نظر آئی۔ اس نے میرے آنسو صاف کیے، پھر بڑے پیار سے میرے بالوں کو سنوارنے لگی۔ وہ مجھے کہتی،
کہ میں اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھوں، بلکہ وہ بھی میرے ساتھ ہے۔ اس عورت کی بات سن کر نہ جانے کیوں میں اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھ رہی تھی، بلکہ خود کو مضبوط سمجھنے لگی۔ اب چاچی جب بھی مجھ پر ظلم و ستم کرتی تو میں اسی کے پاس چلی جاتی۔ اس کے بھی 2 بچے تھے، وہ دونوں میرے ساتھ ہی جوان ہونے لگے۔ اب میں 18 سال کی ہو گئی تھی، لیکن جو بھی میرے ساتھ غلط کرتا، بھلے وہ میری چاچی ہوتی یا پھر گاؤں میں رہنے والے دوسرے لوگ، فوراً ہی وہ عورت اپنے بچوں کو بھیج کر میرا بدلہ لے لیا کرتی تھی۔ اب سب کو میرے اوپر شک ہونے لگا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی غیر فطری طاقت ہے، کیونکہ میں اکثر اسی گھر میں جا کر کھیلتی تھی جہاں پر ایک آسیبی مخلوق رہتی تھی۔ شروع میں مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ عورت کون ہے اور اس کے بچے کون ہیں اور وہ کہاں رہتی ہے، کہاں سے آتی تھی، لیکن جیسے ہی میں جوان ہوئی تو مجھ پر یہ راز کھلا کہ وہ جن زادی تھی اور اس کے وہ دونوں بچے جنات تھے جو میرے ساتھ ہی جوان ہوئے۔ وہ مجھے بھی اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جو بھی میرے ساتھ ظلم کرے گا تو وہ مجھ پر کیے گئے ظلم کا بدلہ اس انسان سے لے کر رہے گی، اور میں اس بات سے خوش تھی۔ اب گاؤں میں سب مجھ سے ڈرنے لگے تھے۔ پھر میری چاچی نے میرے بارے میں مشہور کر دیا کہ میں ایک جننی لڑکی ہوں، اگر کوئی بھی مجھ سے شادی کرے گا تو اس کا خاندان برباد ہو جائے گا۔ یوں جو بھی میرے رشتے کے لیے آتا چاچا صاف انکار کر دیتے اور کہتے کہ اس لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کے تعلقات جنات کے ساتھ ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ کسی کو نقصان پہنچا دے۔ اب میں مایوس ہو چلی تھی، لیکن ایک دن گاؤں میں رہنے والے وڈیرے کے بیٹے نے مجھے کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو وہ میرا پیچھا کرنے لگا۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے کھیتوں میں لے گیا۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا کہ اچانک میرے جنات بہن بھائی میرے پاس پہنچ گئے۔ جیسے ہی اس نے ان جنات کو دیکھا تو خوف سے چیختا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر وڈیرے نے پورے گاؤں میں مشہور کر دیا کہ یہ لڑکی ہمارے گاؤں کے لیے خطرہ ہے، اس لیے اسے گاؤں سے در بدر کر دیا جائے۔ انہوں نے مجھے ذلیل کر کے گاؤں سے نکال دیا۔ میں اس رات درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ جب وہ جنزادی میرے سامنے آئی، اس کے ساتھ اس کے دونوں بچے بھی تھے۔ مجھے اس جنزادی پر بہت غصہ تھا، اسی لیے میں اس سے کہنے لگی کہ وہ میری زندگی سے چلی جائے، کیونکہ اسی کی وجہ سے آج میں مشکلات کا شکار ہوں۔ اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ یوں ہی پیدل چلتے چلتے میں اس دریا کے پاس پہنچ گئی جہاں سے دوسرا گاؤں شروع ہو جاتا تھا۔ میں نے تم سے مدد مانگی تو تم مجھ پر ترس کھا کر اپنے گھر لے آئے۔ تم میری حقیقت سے واقف نہیں تھے۔ یہاں آ کر میں قدرے سکون میں تھی، کیونکہ میں گھر سے باہر ہی نہ نکلتی تھی۔ لیکن جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو لوگ مجھے تنگ کرنے سے باز نہ آتے، کیونکہ ان کی نظروں میں میں ایک اکیلی اور تنہا لڑکی تھی، اور دنیا والے ایسی لڑکیوں کے ساتھ ذرا بھی اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ایک بار پھر سے وہ جنزادی میری زندگی میں آ چکی تھی۔ اس رات اس نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ جب میں سب سے چھپ کر وہاں اس سے ملنے گئی، اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی، کیونکہ وہ مجھے اپنی اولاد کی طرح سمجھتی ہے۔ ایک بار پھر سے اس کا ساتھ پا کر میں اپنے آپ کو مضبوط سمجھ رہی تھی، اس لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ میں بھی اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج تک میرے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ میرا بدلہ لیے بغیر نہیں رہتی۔ میں جانتی ہوں کہ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کے تعلقات جنات کے ساتھ ہیں، لیکن وہ میرے محافظ ہیں۔ تم خود سوچو کہ ایک ایسی لڑکی جو یتیم ہے، جس پر دنیا والے ظلم و ستم کرنے سے باز نہیں آتے، اگر میں کسی کی مدد لیتی ہوں تو یہ میرا حق ہے۔ انسان مجھے نوچنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جبکہ وہ جنات میری حفاظت کرتے ہیں، اس لیے کسی کو بھی مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم کہتے ہو تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ گھر میری وجہ سے تمہاری بدنامی کا باعث بن جائے۔ وہ نظریں جھکائے مجھے اپنی حیرت انگیز کہانی سنا رہی تھی۔ اس کی ہوش اڑا دینے والی باتیں سن کر تو میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر میں خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کیا وہ جنزادی ابھی بھی یہاں موجود ہے۔ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، وہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن جب بھی مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ میرے پاس آ جاتی ہے۔ جب بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں پریشان ہوں تو وہ میری پریشانی دور کر دیتی ہے۔ پھر میں نے اسے کہہ دیا کہ اسے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب تک چاہے اس گھر میں رہ سکتی ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مسکراتے ہوئے نیچے بھاگ گئی۔ نہ جانے کیوں میں اس عجیب و غریب لڑکی سے دلچسپی محسوس کرنے لگا، کیونکہ میں نے ایسی لڑکی اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھی تھی جسے جنات کا بھی خوف نہ ہو، بلکہ وہ ان جنات کو اپنا دوست سمجھتی تھی، اپنا محافظ۔ وہ لڑکی یقیناً کسی کے لیے خطرہ نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے ایسے لوگ خطرہ تھے جو اسے ایک مال سمجھ کر ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ اب میں نے اسے تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ پہلے جو میں اس سے بیزاری محسوس کرتا تھا، دھیرے دھیرے میرے دل میں اس کے لیے نرم جذبات پیدا ہونے لگے۔ پھر اس دن میں آدھی رات کو سو رہا تھا
جب وہ سرگوشی میں کہنے لگی، اس وقت دریا پر کوئی بھی نہیں ہے، یہ اچھا موقع ہے وہ سنہری مچھلی پکڑنے کا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں تمہاری خواہش ہے اس سنہری مچھلی کو پکڑنے کی جس سے قسمت بدل جاتی ہے، لیکن میں نے اس جنزادی کی مدد لی ہے، وہ ہمیں اس مقام پر لے جائے گی جہاں پر اس مچھلی کی موجودگی کا شبہ ہو سکتا ہے۔ میں فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا، یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ میری مدد کرنے کے لیے اس جنزادی کو بھی کہہ سکتی ہے۔ فوراً ہی اپنا جال نکالا، گھر میں سب سوئے ہوئے تھے، بس وہ لڑکی میرے ساتھ اسی دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ میں سارے گاؤں والوں سے چھپ کر وہاں پہنچ گیا تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ میں اس وقت جا رہا ہوں، ورنہ سارے مچھیرے ہی وہاں پہنچ جاتے۔ وہ لڑکی بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ جنزادی بھی یہیں کہیں موجود ہوگی، لیکن وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے دریا کی دوسری طرف جال ڈالنے کو کہا، حالانکہ میں پہلے کبھی بھی اس طرف نہیں آیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں منتظر تھا کہ کب میرے جال میں وہ مچھلی پھنسے جسے دیکھتے ہی میں خوشی سے پاگل ہو جاؤں۔ وہ لڑکی بہت پر امید نظر آ رہی تھی۔ مجھ سے سرگوشی میں کہنے لگی کہ اس جنزادی نے مجھے جھوٹ نہیں کہا ہے، وہ دریا کے چپے چپے سے واقف ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک عرصہ اس دریا میں گزارا ہے۔ جب وہ ایک مچھلی کی زندگی گزار رہی تھی، وہ عجیب و غریب باتیں کیا کرتی تھی، مجھے اس کی باتوں سے خوف محسوس ہوتا۔ اب بھی وہ اپنے بال کھولے میرے ساتھ اس دریا کنارے بیٹھی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ لڑکی بہت حسین تھی، اسے دیکھ کر کسی بھی آدمی کی نیت خراب ہو سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اپنا جال ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ جیسے ہی میں نے اسے کھینچا، میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا تھا۔ پچھلے 10 سالوں سے میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا، آج 26 سال کا ہو گیا تھا، لیکن آج تک میری قسمت نہ کھلی تھی۔ لیکن آج اس لڑکی کے کہنے پر جیسے ہی میں دریا کنارے آیا تو میں نے دیکھا وہ سنہری مچھلی میرے جال میں پھنسی ہوئی تھی جس کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ میں خوشی سے رو رہا تھا جبکہ وہ لڑکی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، اس سے پہلے کہ ہمیں یہاں کوئی دیکھ لے ہمیں اس مچھلی کو گھر لے کر چلنا ہوگا۔ اب میں اس مچھلی کو گھر لے آیا تھا۔ آدھی رات کو میں نے اپنے سارے گھر والوں کو اٹھا دیا، اماں سے لپٹ کر کہنے لگا کہ آج ہماری قسمت کھل گئی، دیکھو میرے ہاتھ وہ مچھلی لگی ہے جس کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ اماں بھی حیران تھی، کہنے لگی رات کو یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ جب میں نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا تو اماں حیران رہ گئی، کہنے لگی اسے کیا خبر؟ کیا اس کا باپ بھی ایک مچھیرا تھا؟ اب گھر میں خوشی کا سما تھا۔ دوسرے ہی دن میں شہر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی نازو سے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ پھر میں اکیلا ہی شہر چلا گیا۔ شہر کے بڑے ہسپتال کی لیبارٹری میں وہ مچھلی میں نے فروخت کر دی تھی، کیونکہ اس مچھلی کا زہر دوائیوں میں استعمال کیا جاتا تھا جو لاکھوں میں بکتی تھی۔ اب لاکھوں روپے لے کر میں گاؤں واپس چلا آیا، لیکن جیسے ہی گھر آیا تو یہ دیکھ کر مجھ پر مایوسی چھا گئی کہ وہ لڑکی مجھے کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ میں نے اماں سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ پریشانی سے کہنے لگی، ارے میں کیا جانوں، دوپہر سے نکلی ہوئی ہے لیکن ابھی تک گھر واپس نہیں آئی، بس یہ سفید کاغذ مجھے ملا ہے۔ میں نے فوراً ہی اس کاغذ کو لے کر پڑھنا شروع کیا تو اس پر لکھی تحریر نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس میں لکھا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اس لیے میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ مجھے اس بات نے بہت دکھ دیا تھا کیونکہ میری خوشی ادھوری رہ گئی تھی۔ اب میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں اپنے خواب پورے کر سکتا تھا، اس لیے اپنے پورے خاندان کو لے کر گاؤں والا گھر بھیجا اور شہر آ گیا۔ شہر میں آ کر میں نے وہی ریسٹورنٹ بنا لیا، کیونکہ میری شروع سے ہی خواہش تھی کہ میں شہر میں ایک مچھلی کا ریسٹورنٹ بناؤں جہاں پر پکی پکائی مچھلی شہر والوں کے لیے بنائی جائے، اور یہ مچھلی میں گاؤں کے مچھیروں سے خریدنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پھر میں نے کام شروع کر دیا۔ گاؤں میں سب کو ہی علم ہو گیا تھا کہ میرے پاس وہی سنہری مچھلی تھی جس کی وجہ سے میری قسمت بدل گئی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس مچھلی کی موجودگی کا راز مجھے بتانے والی ایک جن زادی تھی جو اس لڑکی کی وجہ سے میری مدد کر رہی تھی۔ لیکن وہ لڑکی کہاں گئی؟ میں بار بار یہی سوچتا تھا۔ پھر کافی دن گزر گئے، لیکن ایک دن میں نے اسی آدمی کو شہر گھومتے ہوئے دیکھا جو اس لڑکی کے گاؤں کا تھا۔ تبھی میں اس سے باتوں ہی باتوں میں پوچھنے لگا کہ اس کا گاؤں کہاں ہے۔ میں ایک بار اسے اس کے گاؤں میں جا کر تلاش کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں اس کے گاؤں پہنچا تو لاکھ پوچھنے کے باوجود بھی مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ نہ جانے کیوں اسے پانے کا جنون میرے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ وہ کہاں چلی گئی، اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جبکہ اماں کا کہنا تھا کہ اب گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، اس لیے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن میں تو اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر میں واپسی کے سفر پر گامزن ہو گیا۔ میں اسی راستے سے گزر کر شہر کی طرف جا رہا تھا، پیدل ہی پیدل، لیکن اچانک بیچ راستے میں ہی میرے کانوں میں شہنائی کی آواز آنے لگی۔
ایسے لگ رہا تھا جیسے دور کسی جگہ پر شادی ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بارات گزر کر میرے سامنے سے آگے کی طرف جا رہی تھی۔ اس قدر ویران اور سنسان جگہ پر شادی ہونا اچنبھے کی بات تھی۔ میں بھی اس شادی میں پہنچ گیا اور چھپ کر دیکھنے لگا کہ آخر اس ویرانے میں شادی کرنے والا کون ہے۔ دور ایک عجیب و غریب گھر سجا ہوا تھا، سامنے ہی عورتیں کھڑی تھی، لیکن ان عورتوں کو دیکھ کر مجھ پر خوف سوار ہو گیا، کیونکہ وہ عام انسانوں جیسی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ان کے عجیب و غریب کپڑے اور خوفناک صورتیں جنہیں دیکھ کر کوئی بھی ڈر جائے۔ تبھی وہ لڑکیاں دلہن کو لے کر آ رہی تھیں۔ دلہن نے گھونگھٹ سے منہ چھپا رکھا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی بتا رہی تھی کہ یہ دلہن بہت حسین ہوگی۔ میں بھی حیران تھا، کیونکہ یہ ساری لڑکیوں سے الگ نظر آ رہی تھی۔ میں کونے میں چھپ کر انہیں دیکھنے لگا، جب اچانک ہی ایک لڑکی نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ لڑکی تو وہی تھی جو اتنے دن سے میرے گھر میں تھی، جس سے شادی کے خواب میری آنکھوں نے دیکھے تھے۔ میری آنکھیں ناقابل یقین منظر دیکھ رہی تھیں، لیکن وہ لڑکی اتنی اداس کیوں لگ رہی تھی، اور اس ویرانے میں اس کی شادی کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن اچانک ہی ان سب کے چہرے بدلنے لگے۔ دور سے ایک بارات چلی آ رہی تھی، جس میں خوفناک لوگ موجود تھے، اور اس ویرانے میں شادی کی شہنائیاں گونج رہی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں کچھ انہونی بات ضرور ہے۔ تبھی جیسے ہی بارات آئی تو وہ دونوں لڑکیاں اسے اندر کمرے میں لے کر چلی گئی۔ میں بھی فوراً سے چھپ کر اس دلہن کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ نازو ہی تھی جو دلہن کے روپ میں اس کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ جب میں اس کے سامنے گیا تو وہ مجھے دیکھ کر بالکل بت بن گئی۔ حیرت سے کہنے لگی، آپ یہاں؟ میں اسے غصے سے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، اگر تمہیں کسی سے شادی کرنی ہی تھی تو تم بتا سکتی تھی، مگر یوں بتائے بغیر گھر چھوڑ کر چلے آنا اچھی بات تو نہیں۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، جس نے بچپن سے لے کر آج تک مجھ پر احسان کیا تھا، اب ان کے احسان کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں بہت غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں کس سے شادی کر رہی ہوں؟ اس جنزادی کے بیٹے سے، کیونکہ وہ مجھ سے شادی کی خواہش رکھتا ہے۔ اس جنزادی نے مجھے کہا کہ اس نے اس کی ساری زندگی بہت مدد کی، اس کا خیال رکھا، میرے کہنے پر وہ سب کام کرتی رہی، لیکن اب وہ مجھ سے ایک چیز مانگنا چاہتی تھی، مجھ سے میرا وجود اپنے بیٹے کے لیے۔ اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کرنا چاہتی تھی۔ میں بھلا کیسے انکار کر سکتی تھی؟ وہ میری محسن تھی، اس کے بغیر میں زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ وہ لڑکی اتنی بے بس ہوگی میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا، ابھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، وہ جنزادی کہیں میری دشمن نہ بن جائے۔ میں غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہیں یہ شادی نہیں کرنی۔ کسی لڑکی کی شادی کسی جنزاد سے ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب وہ سہمی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم دونوں نے پچھلے دروازے سے نکلنے کا سوچا۔ پھر میں اسے ویرانے سے بھگاتا ہوا اپنے ساتھ لے آیا، بہت دور جگہ پر جہاں شہر کی آبادی شروع ہو جاتی تھی۔ وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ پھر راستے میں نے اسے بتایا کہ میرے حالات کتنے بدل گئے ہیں، اور میں نے شہر میں ایک بہت بڑا گھر خرید لیا ہے، میں نے اپنا کاروبار شروع کر لیا ہے۔ وہ یہ ساری باتیں سن کر بہت خوش ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ پھر اس رات میں اسے گھر لے آیا۔ اماں بھی اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی، دلہن کے لباس میں دیکھ کر گھبرا گئیں۔ مجھ سے کہنے لگی، کہیں تم نے اس سے شادی تو نہیں کر لی؟ میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اماں ابھی تو شادی نہیں کی، لیکن عنقریب میں اسے شادی کر لوں گا۔ لیکن وہ ابھی بھی سہمی ہوئی تھی۔ جنزادی کا خوف اسے کھائے جا رہا تھا کہ وہ اسے کیا منہ دکھائے گی اگر وہ اس کے سامنے آ گئی۔ تو پھر اسے میں لے کر ایک مولوی کے پاس چلایا۔ میں نے شروع سے لے کر اس کی ساری کہانی مولوی صاحب کو بتائی۔ مولوی صاحب بڑی حیرت سے یہ کہانی سن رہے تھے، پھر کہنے لگے، قصور اس بچی کا بھی نہیں ہے، وہ جنزادی بھی اس پر حاوی ہو گئی تھی۔ دراصل وہ ایک نیک جنزادی ہے، اس پر ظلم و ستم ہوتے دیکھ کر اس نے اس کی مدد کی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ برا کرے گی، اس لیے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر وہ اس کے سامنے آئے تو ایک بار اس بات کو ضرور سن لینا۔ یہ بات کہہ کر مولوی صاحب نے ہم دونوں کو گھر بھیج دیا۔ پھر میں نے اگلے جمعہ کو اس سے نکاح کر لیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری محبت کی تکمیل ہو گئی ہو۔ لیکن ایک رات وہ چیخ مار کر اٹھی، سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ تبھی میں نے ایک پرچھائی کو اپنے کمرے سے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ میں اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اس طرح کیوں چیخ رہی ہے تو وہ کہنے لگی کہ ابھی ابھی میں نے اس جنزادی کو اپنے پاس دیکھا، وہ بہت زیادہ ڈری لگ رہی تھی۔ پھر میں دوبارہ اسی مولوی صاحب کے پاس لے گیا۔ مولوی صاحب کہنے لگے، اسے دیکھ کر ڈرو مت، وہ تم سے بدلہ لینے نہیں آئی، ایسے لگتا ہے کہ وہ تم سے کوئی بات کہنا چاہتی ہے۔ کل رات تم دونوں میرے پاس آنا، میں خود اس سے بات کروں گا، اسے اپنے سامنے حاضر کر کے۔
मौलवी साहब की हिदायत पर मैं अपनी बीवी को लेकर वहां पहुंच गया। फिर जैसे ही जिनजादी हमारे सामने हाजिर हुई, उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत खौफनाक थी। मौलवी साहब ने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है, तो वो उदासी से कहने लगी, मैं इसे अपनी औलाद की तरह चाहती थी, इसलिए हमेशा के लिए अपने बेटे के साथ शादी करके इसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी। यही वजह थी कि मैं बार बार इसके सामने आ रही थी, लेकिन अब मैंने देख लिया है कि इसमें इसकी मर्जी शामिल नहीं। जब ये डरती है तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं इसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर उसने मेरे बेटे से शादी नहीं की तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मुझसे अपना रिश्ता ख़त्म ना करे। फिर मौलवी साहब ने उसे कह दिया कि ये आज भी तुम्हारी बेटी है, इसलिए तुमने इससे अपना रिश्ता ख़त्म नहीं करना। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई थी। फिर जिनजादी गायब हो गई तो मौलवी साहब नाजो को समझाते हुए कहने लगे, देखो अब तुमने उस जिनजादी से रिश्ता ख़त्म नहीं करना, वरना उसके दिल पर क्या गुजरेगी ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। इसलिए हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अब ले जाओ अपनी बीवी को। ये बिल्कुल ठीक है। यूं नाजो के साथ मेरी जिंदगी बहुत हसीन हो गई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आएगी जो मेरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। अब भी मैं मछलियों का काम करता हूँ, लेकिन मेरा बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। शहर के अमीर अमीर लोग उस रेस्टोरेंट में आते हैं और लाखों की कमाई मैं करता हूँ। ना सिर्फ मैंने अपना घर खरीद लिया है, बल्कि अपने कारोबार में भी इजाफा कर लिया है। छोटे बहन भाइयों को भी अपने पांव पर खड़ा कर दिया। वो भी शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ एक लड़की के आने की वजह से मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। आज भी मैं अपनी बीवी को बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसे जिंदगी की हर खुशी देना चाहता हूँ। वो भी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचती है तो कहती है कि सच कहते हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कहाँ मैं गलियों में फिरने वाली एक यतीम मजलूम लड़की जिस पर सारे गांव वाले तरस खाते थे, और कहाँ आज एक रेस्टोरेंट के मालिक की बीवी। सब लोग मुझे देखकर मेरी किस्मत पर रश्क करते हैं, लेकिन माजी को कोई नहीं देखता। मैंने अपना माजी कैसे गुजारा है, मैं उसे तसल्ली देते हुए कहता हूँ, जो जिंदगी गुजर जाए उसे बुरा नहीं कहना चाहिए। जरूर इसमें कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है। वो मेरी बात अच्छी तरह समझ गई है, लेकिन अक्सर मैं उसे कभी कभार छत पर जाता हुआ देखता हूँ तो उससे सवाल जवाब नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो जिनजादी आज भी उससे मुलाकात करने आती है। वो कभी उसे तन्हा नहीं छोड़ेगी, हमेशा दुख सुख में उसके साथ रहेगी। सच में मेरी बीवी बड़ी किस्मत वाली है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।